बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज़मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। और आज बहुत ही अहम समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई उस केस की जो कि वीडियो से रिलेटेड था। और वीडियो जज अरशद मलिक साहब की जो कि नैब कोर्ट के जज है, और उन्होंने अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब को सज़ा भी सुनाई थी। सो आज जो इम्पॉर्टेंट हुई है सुनवाई इस केस की, उसमें ज़ाहिर है कि अभी इसके ऊपर बहस हो रही है कि इसको सुना जाए और किस तरह सुना जाए और कितना इम्पॉर्टेंट है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि जाहिर है कि एक तरह से अदलिया का जो एक तासुर है वो गलत हुआ है, उसको किस तरह से उस असर को सही करना है, वो एक जो नेगेटिविटी है उसको किस तरह से ज़ाइल करना है उस असर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और क्या आला अदलिया ये मामला जो है उसको इस तरह से देख पाएगी कि ये मामला हल हो सके। आज जो केस हुआ उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं। मसलन ये कहा गया कि अदालत उज़्मा को कोई जज्बाती फैसला नहीं करना और ना ही करेगी। अदालत ने बहुत से मामलात को देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में कितनी मुदाखलत कर सकती है। यह भी देखना है कि जब मामला हाई कोर्ट के पास है तो आला अदलिया की मुदाखलत से हाई कोर्ट पाबंद तो नहीं हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हुदूद देखनी है कि जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरा कार में रहकर ही काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखना है कि मौजूदा सबूतों को मद्देनजर रखकर फैसला दोबारा किया जाएगा या ये केस असर नौ ट्रायल के लिए एहतसाब अदालत को भेजा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बात करी। उसकी वजह ये है कि अगर ये नुक्ता डील नहीं किया जाता तो ये तासुर लिया जाएगा कि इससे पहले जो प्रेसिडेंट्स हैं, जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब के केस के अंदर जो कि ऑडियो टेप सामने आ गई थी और उसमें भी वो केस मुअत्तल हुआ था, वो फैसला मुअत्तल हुआ था। और उसके बाद जो दूसरा केस है उसके अंदर भी ये प्रेसिडेंट मिलता है कि जो शोएब शेख का केस है जो बोल्ड टेलीविजन के मामले के अंदर आता है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या जैसा आपने कहा, देखा जाएगा कि जज अरशद मलिक पर दबाव फैसला देने से पहले डाला गया या ये दबाव बाद में डाला गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है और जाहिर है इसके गिर्द बहुत सारी स्टोरी जो है वो घूमती है। वीडियो के मामले में ये भी देखना है कि प्राइवेसी का कानून क्या कहता है और इस तौहीन अदालत का कानून इस पर लागू होता है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अदालत ने कहा कि 3 चीजें देखनी है। एक तो अदलिया का वकार, दूसरा जज का कंडक्ट और मामले की सच्चाई। ये अता उमर बंदियाल साहब जो जस्टिस मोअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये फरमाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इस बुनियाद के ऊपर अगर ये फैसला इस केस को देखा जाता है तो इसकी जो मेरिट्स हैं वो क्या होगी। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो है वो बहुत सारी चीज़ें, मसलन आज के दिन के अंदर, महज आज के दिन के अंदर जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसमें हुकूमत की 2 या 3 मेरे ख्याल है अब तो दिन में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि नंबर याद नहीं हुआ। तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस या दूसरी आज के दिन की हुई है अब से थोड़ी देर पहले, जिसमें अली जैदी साहब ने कुछ जरदारी साहब से मुतालिक जो तफसीलात शेयर की हैं। शहजाद अकबर साहब भी उनके साथ थे, हमाद अजहर साहब भी थे। इससे पहले फिरदौस आशिक साहिबा भी थी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उससे पहले जो है वो मुख्तलिफ तफसीलात जो हैं वो आती रही हैं। तो एक तो ये सवाल उठता है कि प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इनके अखराजात की तफसील भी हुकूमत को ज़रूर शेयर करना चाहिए। और क्या महज इल्ज़ाम जो है इसकी ये कब तक चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मानते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, मगर क्या सिर्फ एहतसाब होना चाहिए? कारकर्दगी हुकूमत की इस वक्त क्या है, इसके ऊपर भी अवाम जानना चाहते हैं। और ये आपको बता दें कि इस वक्त जो बराह रास्त सरमायाकारी की डिटेल्स आई हैं अखबारी इत्तलात के मुताबिक, उसमें गैर मुल्की सरमायाकारी 4 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है इस वक्त पाकिस्तान की। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आदाद शुमार जारी हुए हैं वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के 3 अरब 47 करोड़ 10 लाख डॉलर के मुकाबले में अब इस वक्त 1 अरब 73 करोड़ 70 लाख डॉलर की सरमायाकारी बाकी रह गई है। तो इस मामले के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं कि जो सूरत हाल बनी है इस वक्त मईशत की, वो कहाँ तक खड़ी होगी, क्या होगी, इस पे भी ज़रूर पूछेंगे। सेनेट इलेक्शन भी ज़ाहिर है कि हुआ चाहते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी अपडेट है, क्योंकि आज सेनेट जो सेक्रेटेरिएट है उसने अपना एक स्केड्यूल दिया है बग़ैर तारीख के। वो बग़ैर तारीख के क्यों है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर भी हैं, जाना माना नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब
لیاقت عباسی صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف, ایک بہت جانے پہچانے ماشاءاللہ لندن سے میں جوائن کر رہے ہیں جہاں یہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئے ہیں, وہ بھی ہم پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. اور امتیاز عالم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ہیں, ایک جانا مانا نام ہے. بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا. سب سے پہلے امتیاز صاحب آپ کے پاس ہی آتی ہوں, یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے, یعنی ہر ایک نئے روز کی نئی کہانی, نئی اپڈیٹس, اور کل کی خبر کیا ہے وہ بھول جاتی ہے, اگلی خبر شروع ہو جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, خاص کر کے جو جج ارشد ملک صاحب کی جو سٹوری آج سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ڈسکشن یا پروسیڈنگ شروع کی ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ امتیاز صاحب شاید ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں ہے. مصدق صاحب یہی سوال آپ کے ساتھ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انصاف ہو پائے گا اس معاملے کے اوپر, اور انصاف ہے کیا؟ آپ کا انصاف الگ ہوگا, پی ٹی آئی کا انصاف الگ ہے, باقیوں کا انصاف الگ ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں تبصرہ کروں گا, جیسے آپ نے بات شروع کی, میں بھی بالکل ڈم فاؤنڈیڈ ہوں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا بات ہو رہی ہے, کہ آپ نے ٹریول کے اوپر اتنے پیسے لگا دیے, ہم نے چیک کیا ہے, 3 4 5 وزیر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں آپ کے کک نے ٹوپی ایک خریدی تھی, اس پہ ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اتنے دورے کیے تھے, ہم نے اتنے دورے کیے, اس پہ ایک پریس کانفرنس. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 8 وزیر جو دن میں 8 پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور 2 اہم نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, جو میں آپ کو, وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ there are no series of coincidences, series of coincidences are called patterns. تو آپ پچھلے 1 سال کا تجزیہ کر لیں, جب سے ان کی حکومت آئی, تقریباً 1 سال ہونے کو آیا اب, آپ تجزیہ کر لیں کہ جب یہ کوئی بری خبر آتی ہے, مثلا پیٹرول بوم گراتے ہیں, یا بجلی کی قیمت کے اندر 30 پیسے اضافہ کرتے ہیں, یا بجٹ ایسا دیتے ہیں جس سے غریب آدمی کا جنازہ نکل جائے, یا روٹی کی قیمت 15 روپے ہو جاتی ہے, نان کی قیمت 20 روپے ہو جاتی ہے. کل مجھے ایک کیمرہ مین نے بتایا کہ میں نے اپنے بچے کی فیس نہیں دی, اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان گرمیوں کے بعد میں کیا کروں گا, میں اپنے بچے کی فیس کیسے دوں گا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اب نظروں سے ہٹ گئی ہیں. صبح سے جب ٹی وی شروع ہوتا ہے, یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے دھرنا تھا, کہ آپ نے ایک پلان بنا لیا ہے کہ 4 بجے آپ نے ایک تھیٹر شروع کرنا ہے, وہ رات کو 10 بجے تک چلے گا. اس تھیٹر کے بعد نہ تو گفتگو ہوگی جج پہ, آپ تو کر رہی ہیں, آپ کی مہربانی, مگر باقی جگہوں کے اوپر کیا ہوگا ذرا آپ ارد گرد نظر ڈالیے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ 4-6 گھنٹے کی جو پریس کوریج ہو رہی ہے, کس چیز کو مل رہی ہے؟ دھرنا 2 ہے, لیکن اس وقت حکومت دے رہی ہے, اس وجہ سے کہ لوگوں کے گمان میں وہ بات نہ آئے جس سے ان کا مستقبل, ان کے بچوں کا مستقبل طے ہونا ہے. اور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو آپ اپنی ریسرچ ٹیم کو لگا دیں کہ جب بجلی تیل کی قیمت بڑھی ہے, کیا اس سے پہلے کسی کی گرفتاری ہوئی ہے 1 دن پہلے؟ کیا کسی کے پاس سے ہیروئن نکلی ہے 1 دن پہلے؟ یہ گھن گرج کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ٹیپ ہے, اگر آپ چاہیں تو میں بعد میں ٹیپ پہ بات کر لیتا ہوں, لیکن یہ اہم نقطہ تھا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, عدلیہ کے وقار کا سوال ہے, اور خود آج اعلیٰ عدلیہ نے یہ بات کی ہے. عباسی صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ کیا ہوگا, کیونکہ یہ جو عوام کے پرابلمز ہیں, عوام کے مسائل ہیں کہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے, نان 20 روپے پہ چلا گیا ہے, بجلی کا بل وہ افورڈ نہیں کر سکتے, بچوں کی فیس وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر بات کرے کہ یہ سنجیدہ مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. چاہے جائے کہ ہمیں ایک دن میں 3 پریس کانفرنسز سننے کو ملتی ہیں, اور ایسی کوئی گھما کے سٹوریز ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ اصل سٹوری کیا ہے اس کے اندر. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ آسمہ 3 باتیں ہیں. ایک بات ہے جو اکانومی کے مسائل ہیں, اگر مہنگائی ہے, دوسری بات ہے کسی جج کا کوئی کنڈکٹ ہے, اور تیسری بات ہے پاکستان میں بربادی کی سٹوری. تینوں الگ الگ ایشوز ہیں, تینوں پہ اپنی اپنی امپورٹنس ہے, لیکن ان کو آپ اگر کسی ایک جج کا مس کنڈکٹ ہے, اس مس کنڈکٹ کو جج کی حد تک ڈسکس کیا جائے, نہ کہ آپ سمجھیں کہ جی اس کی وجہ سے ہم جتنی پاکستان میں لوٹ مار ہوئی ہے یا کرپشن ہوئی ہے یا پاکستان کو بے دردی سے لوٹا گیا, وہ کوشش کریں کہ ایک جج کے مس کنڈکٹ پہ کوئی بات آ گئی ہے, یٹ ٹو بی پروون, لیکن چلیں بہرحال آ ہی گئی ہے, تو اس کی وجہ سے کوئی ہم کسی کی کرپشن کو صحیح ثابت کرنے کا جواز نہ نکالیں. جہاں تک بات ہے مہنگائی کی, وہ ضرور ایک ایشو ہے, اور پاکستان میں اس وقت لوگوں کو مشکلات بھی ہیں, لیکن اب سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اگر پاکستان کو بیڈ گورننس رہی ہے, پاکستان کو خسارے رہے ہیں, پاکستان میں ڈالر کرائسس رہا ہے اور اس ڈالر کرائسس کا ایفیکٹ آ رہا ہے,
تو اس میں جو بھی بیسٹ پاسبل ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور مطلب کوئی آج تک ایک بھی الزام نہیں آیا کہ یہ حکومت کوئی پیسے جتنے ٹیکس اکٹھے کر رہی ہے, کوئی لنڈن فلیٹس بنا رہی ہے یا کوئی سرے محل بنا رہی ہے. تو یہ تینوں چیزوں کو الگ الگ ڈسکس کرنا ہے. پہلی بات ہے لوٹ مار, وہ ہوئی ہے اور وہ ہمیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے لوٹ مار کی ہے, اور نواز شریف صاحب نے بتایا کہ زرداری صاحب نے لوٹا ہے, اور ہمارا خیال ہے کہ دونوں نے لوٹا ہے, اور دونوں نے جو جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. آج یہ چیزوں کو گڈ مڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر جو اکانومی کی مشکلات ہیں اس کو بہانہ بنا کے, تو اگر آپ سمجھیں کہ جو پاکستان میں پچھلے خاص کر 10 سالوں میں جو انتہا درجے کی بیڈ گورننس ہوئی ہے, مس گورننس ہوئی ہے, مس اپروپریشن ہوئی ہے, اور اکانومی کی کیپیسٹی سے بڑھ کے اس پہ قرضے لادے گئے, جس کی وجہ سے آج اس ہیٹ میں ہر بندے کو وہ سیک محسوس ہو رہا ہے. تو اس چیز پہ تو ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے. اب 1 سال تو ہو گیا صداقت صاحب, 1 سال تو ہو گیا ہے باسی صاحب. اب یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, لوٹا ہوگا. ہم تو کہہ رہے ہیں ظاہر ہے جیل میں, تو چلے ہم آپ کی بات مانتے ہیں, مگر وہ عوام اب یہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی بڑھے نا, کہ آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. 1 سال کے اندر کچھ تو آپ نے کیا ہوگا, وہ ذرا پیش کر دے لوگوں کے سامنے کہ وہ کیا ہے. جو سرمایہ کاری آ رہی تھی وہ بھی 3% کم ہو گئی ہے, وہ آج 1 کھرب پہ کھڑی ہوئی ہے جو 3 کھرب پہ تھی پچھلے سال. تو سوال جواب تو آپ کو بھی دینے پڑیں گے نا سر. آسما, سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ تھا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو 19 ارب ڈالر کا تھا, اور جس کی بنیاد پہ آپ کے ہاں سارا ڈالر کرائسس آیا, اور جس سے مہنگائی کا ایک بوجھ آیا. اس کرائسس کو, اس کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو, جو تاریخ کا بدترین خسارہ تھا, اس کو کم کر کے 12 سے 13 ارب ڈالر پہ لے جایا گیا اور لایا گیا, جس سے آپ کو ایک اچھی امید شروع ہوگی. اب اس کے بعد ہم نے ٹیکس بیس کو بڑا کرنے کے لیے پرزور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان میں قرضوں سے نجات دلانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں ہر شخص جو اس قابل ہے, جو اہل ہے, جو اس کے پاس پورا سائز زندگی گزار رہا ہے, وہ ٹیکس دے. اس کو لے جانے کے لیے ہم سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں, اور ہماری اپوزیشن بجائے کہ اس ملکی اور قومی مسئلے میں ہمارا ساتھ دے, وہ اس میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو مطلب جو ان کی اپنی خار ہے ہمارے ساتھ, اور ان کو جو ابھی تک تو انہوں نے کوئی روڑا نہیں اٹکایا. ویسے باسی صاحب آپ اتنے خوش قسمت ہے, ابھی تک تو انہوں نے کوئی روڑا نہیں اٹکایا. میرا نہیں خیال وہ اٹکا بھی پائیں گے. جس حالت میں ہے اور جو ان کی کیپیسٹی ہے کرنے کی, وہ پورا زور لگا رہے ہیں. تو وہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو یہ اس وقت ہم ٹیکس کو براڈن کرنے کے لیے بزنس کمیونٹی کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو ڈاکیومنٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں, اس پہ جتنی یہ رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. اچھا, اب یہ ملک صاحب ہماری ذمہ داری ہے, آسما 1 منٹ, ہماری ذمہ داری ہے ہم کم از کم اس سال 5,500 ارب اکٹھا کریں اور ایک نیا راستہ دکھائیں قوم کو, قرضوں سے نکالنے کی بجائے قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں. یہ ہم ہی کر سکتے ہیں, آپ کی بات یہ نہیں کر سکتے. یہ ٹیکس سر, یہ ٹیکس نیٹ اگر بڑا ہوتا ہے تو یہ تو پاکستان کا بھلا ہے, بلکہ ہمیں تو لوگوں سے اپیل کرنی چاہیے کہ اس ملک کی خاطر آپ صرف نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے, تو آپ بھی پاکستان میں آگے بڑھ کے ٹیکس دیں. تو یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن کتنے مزے کی بات ہے مصدق صاحب کہ حکومت میں پی ٹی آئی ہے اور کٹہرے میں آج بھی آپ ہی کھڑے ہیں. تو یہ تو پھر کمال ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا. یہ آپ کی بھی تو کچھ غلطیاں ہوں گی پھر اس میں. جی دیکھیے, میں آپ کے سامنے 2-3 اہم نکات پیش کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ تجزیہ کر لیجئے, کسی کا تجزیہ کر لیں, یہ جو پچھلے 10 مہینے کا تجزیہ کریں, تمام نیریٹو کا جو حکومت بلڈ کر رہی ہے, وہ کیا نیریٹو ہے؟ وہ نیریٹو یہ ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے اس لیے کہ آپ تاریخ دان ہیں, کہ آپ تاریخ لکھیں گے, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. اب ضرور لکھیں, سزائیں بھی دیں, لیکن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ آپ ان کے مسائل حل کریں. اگر آپ واقعی ووٹ لے کر آئیں, اور ہمیں شک ہے, ہم برملا کہتے ہیں کہ آپ ووٹ لے کر نہیں آئے, اس وجہ سے آپ ذمہ داری قبول نہیں کرتے. اگر ووٹ لے کر آئے ہوتے, ووٹ کا بوجھ آپ کے کاندھوں پہ ہوتا, تو آپ ضرور ذمہ داری محسوس کرتے اور کہتے کہ ہمارا سلوشن ہے یہ. تو پہلا نیریٹو کا ان کا جو پیگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. 1 سال کے بعد, 5 سال کے لیے آئے, 50 کے لیے نہیں آئے, لیکن 5 میں سے 1 گزر گیا اور کہہ رہے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں, کوئی اور ذمہ دار ہے. ایک تو یہ ہے مسئلہ. اچھا بھائی, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر واقعی ایکسٹرنل سیکٹر کو فکس کیا ہے تھوڑا, تو بہت اچھا کیا ہے, یہ قابل تحسین ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو فکس کرنے میں آپ نے کیا کیا ہے. میں آپ کو 2 ایگزامپلز کوئکلی دوں گا. ایک, 15 روپے کی روٹی آپ نے کر دی,
پالیسی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریب بچے، غریب مرے نہیں. ایکسٹرنل سیکٹر کو، ایکسپورٹ امپورٹ کو فکس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی قیمت غریب آدمی سے لی جائے. 15 روپے کی روٹی ہے، اگر ایک گھر میں 6 افراد ہیں، 6 اور وہ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور نہ وہ پیاز سے کھاتے ہیں نہ اچار سے کھاتے ہیں، صرف روٹی کھاتے ہیں، تو 16,200 روپے کی روٹیاں آتی ہیں. 6 لوگ صرف 2 روٹیاں 3 وقت کھائیں، 15 روپے کی روٹی کیلکولیٹ کر لیں. 16,200 روپے کی روٹیاں ہیں. ایک شخص جو 20,000 روپے کما رہا ہے، ہمارے گھریلو آپ کے ہمارے جو ہیلپ کرنے آتے ہیں، یا وہ لوگ جو 30,000 روپے کماتے ہیں، مجھے بتائیں وہ 16,200 کی روٹیاں کیسے کھا سکتے ہیں؟ ایسے ایکسٹرنل سیکٹر کی فکسیشن ہمیں نہیں چاہیے. نہیں سر، میڈم ایک منٹ اور ٹیکس کی بات کی میرے بھائی نے. ٹیکس پہ کریں بات. جس شخص پہ جو 1 لاکھ روپیہ کماتا تھا پچھلے سال، ہم نے کہا اس سے ٹیکس نہ لیں. 1 لاکھ روپیہ اس کو اپنے بچوں پہ خرچ کرنے دیں. وہ اس 1 لاکھ کی قوت خرید جو ہے ان کے ڈالر ڈی ویلیویشن کے بعد رہ گئی 60,000 50,000. 60% ڈی ویلیویشن ہوئی، لیکن چلیں آپ 60,000 40% کر لیں. 60,000 کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا 20% کا. اب اس بندے کی جس کی قوت خرید پچھلے سال 1 لاکھ تھی اور ہم کہہ رہے تھے اس سے ٹیکس نہ لیں، انہوں نے اس کی قوت خرید کو گھٹا کے ٹیکس لگا کے اس کو 40,000 پہ لے آئے. تو لوگ اپنے بچوں کو اسکول کیسے، یہ کیسی پالیسی؟ نہیں میڈم، کرائسس نہیں، اور اس کی ذمہ دار ٹوٹلی نہیں میڈم، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہے ورنہ چھوڑ دیں حکومت، ورنہ ہمیں دے دیں، ہم چلا کے ان کو دکھا دیتے ہیں. یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں آخری 3 مہینے میں تو نہیں ہوئی نا. 5 سال ہم نے حکومت چلائی ہے، 5 سال چلائی ہے. ہماری ترقی کی شرح 6% تھی، انہوں نے 3 سے کم کر دی. ہماری مہنگائی کی شرح 4% تھی، 10-12 سے اوپر لے گئے. امتیاز صاحب میرے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. امتیاز صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ اتنے کرائسس ہیں اس وقت، اتنے پرابلمز ہیں پاکستان کے، لیکن ہر روز ایک نیا ایشو ہوتا ہے. اب یہ مہنگائی کا ایشو اپنی جگہ پہ، کتنے پروگرامز ہوتے ہوں گے، ہم لوگ کتنا ڈسکس کرتے ہیں اس ایشو کو. ساتھ ہی کوئی ٹیپ آ جاتی ہے، ساتھ ہی کوئی پریس کانفرنس آ جاتی ہے، یہاں تک کہ ٹویٹس جو ہے وہ بھی اس طرح کے آتے ہیں کہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے انٹینشن. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت اور یہ پولیٹیکل سچویشن کدھر جائے گی؟ دیکھیے، خوفناک بات یہ ہے کہ اس ملک کو جتنا خطرناک اور خوفناک بحران درپیش ہے، اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی نااہلی اور سیاسی ناپختگی کہہ لیں یا ہلڑ بازی کہہ لیں، اس کا راج ہے. اب سوائے اس کے کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا، اس کے مقابلے میں فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ گالی دے دی، اور یہ صبح شام یہ جو پریس کانفرنس کر کے پرانی کرپشن کے قصے اور کہانیاں سنائے جاتے ہیں، وہ اس کی کمپنسیشن متبادل نہیں ہے. یہ بہت سیریس معاملہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اب سسٹینیبل نہیں رہی، یہ نہیں چل سکتی. اتنا بڑا بھار جو ہمارے سپر سٹرکچر کا ہے، ملائی ڈھانچے کا، نیچے ایک چھوٹی سی معاشی بنیاد ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک ہیوج اسٹیٹ کھڑی کی ہوئی ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتی. یہ جو سارا ہمارا قرضے کا جال کہاں سے آیا ہے کہ ہم نے اپنے ذرائع سے زیادہ رہتے رہے ہیں. اور پھر یہ کہ کچھ خرچے ایسے ہیں جو مستقل ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں اور انہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اور جو غیر پیداواری خرچے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں، اور جو پیداواری خرچے یا ترقی کے خرچے ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں. یہ جو بات ابھی روٹی کی ہو رہی تھی، آپ دیکھیے کہ جو ہماری جو سوشل سروسز ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، اس پر کیا غور ہو رہا ہے، روزگار کے لیے کیا ہو رہا ہے. اب یہ ہر سال 10-15 لاکھ لوگ نئے بے روزگار ہر سال اب بے روزگاروں کی صفوں میں داخل ہوتے ہیں. IMF کی جو سسپینڈ ہے کہ جب یہ اچھا لیکن اچھا مجھے بریک لینی ہے امتیاز صاحب بریک کے بعد میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی، مگر مسئلہ یہ سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگلے 6 مہینوں میں ہوگا کیا؟ جو ہماری معیشت کا برا حال ہے وہ کیا آپ کی سیاست پہ اثر انداز نہیں ہوگا، وہ آپ کی معاشرت پہ اثر انداز نہیں ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی گمبھیر سوال ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے آج سے 6 مہینے کے بعد، جب بے روزگاری میں اور اضافہ ہو رہا ہوگا، خدا نخواستہ جب کرائسس اور بڑھ جائے گا. ایک چھوٹی سی بریک، اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر مریم بھی کہہ رہی ہیں کہ اب وہ ملک گیر احتجاج شروع کرنے والی ہیں، فیصل آباد بھی جائیں گی، باقی جگہوں پہ بھی جائیں گی. رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی آج انہوں نے بات کی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی، PMLN
یہ سب مل کے کیا واقعی کوئی لوگوں کی آواز بنیں گے, کوئی پولیٹیکل کرائسس کریٹ کر پائیں گے؟ ابھی تک خان صاحب کی پالیسی جو ہے وہ جاندار جاری ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمیں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کہاں جائے گی. عباسی صاحب, یہ بھی مریم بی بی نے کہا ہے کہ وہ بھی نکلیں گی باہر, پھر پیپلز پارٹی تو آلریڈی اپنی ریلیز کا آغاز کر چکی ہے. ایک صحافیوں نے بھی اپنا ایک احتجاج, آج یوم سیاہ تھا, تمام ملک کی جو پی ایف یوجیز تھیں اور جو ہمارے پریس کلب تھے انہوں نے آج سیاہ پرچم لہرائے ہیں پریس کلبز کے اوپر. اور یہ کھلا یعنی کہ ایک طرح سے عدم اعتماد جو ہے مختلف حوالوں سے آ رہا ہے. مثلاً لائرز بھی ناخوش ہیں, ہم بھی فریڈم آف ایکسپریشن کی جنگ لڑ رہے ہیں, پی ایف یوجیز بھی باہر آنے کو تیار ہیں, لائرز بھی آنے کو تیار ہیں, سول سوسائٹی, دکاندار, احتجاج کرنے والے, ہڑتال کرنے والے. تو بتائیے, تو یہ تو آپ کا بڑا کمال ہے کہ آپ تو اس طرف آ ہی نہیں رہے, عوام کرتی رہے گی, آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیسے محسوس کر رہے ہیں. آسما, جو آپ نے باتیں کی ان کو میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. ایک تو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نکل رہی ہے, احتجاج کی ریلیاں نکال رہی ہے, ایک تو یہ ہے. دوسرا جو آپ نے انسٹیٹیوشنز کی بات کی, جیسے آپ نے کہا پریس کلب بھی ناراض ہیں, یا تیسری بات ہے ٹریڈرز کی. تو ٹریڈرز کا تو بڑا سیدھا ایشو ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ایور ان دی ہسٹری آف پاکستان ہم چیزوں کو ڈاکیومنٹ کریں. ہم اور ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے, حکومتوں کے لیے ایک مشکل کام ہے جو ہم کرنے لگے ہیں. بزنس کمیونٹی چاہتی ہے کہ وہ اس کو انڈاکیومنٹڈ رکھے, اور پاکستان کی 3 گنا اکانومی ہڈن ہے اور 1 گنا اکانومی ویزیبل ہے. اگر 4000 ارب ہم ٹیکس اکٹھا کر رہے تھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو 8000 ارب ہونا چاہیے. ایک تو یہ چیز ہے اور یہ مشکل کام ہے, اور عمران خان از نون فار ڈیفیکلٹ تھنگ, وہ مشکل کام کرنے کے عادی ہیں, لہٰذا یہ تو ہم نے ٹاسک لیا ہے. دوسری بات ہے ریلیاں بھی نکلی ہوئی ہیں, اور ایک آپ سمجھ لیں کہ احتساب کا ریلا بھی ہے. اب یہ احتساب کے ریلے کا اور ان ریلیوں کا مقابلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, ان کے اکاؤنٹیبلٹی, ان کے اس احتجاج کی, بیکاز یہ احتجاج اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پروسیس سے تنگ ہیں. ان میں پہلی دفعہ ان کو ایک سیریس احتساب کا سامنا ہے, تو وہ یہ احتساب کو انڈرمائن کرنے کے لیے یہ ویڈیوز نکال کے, یہ نکال کے کس کریڈیبلٹی پہ اس کو ہٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچ سکتے ہیں. ہم تیار ہیں ان کے پولیٹیکل لوگوں کا پولیٹیکل مقابلہ کریں گے. ہم لوگوں کو بتائیں گے جب یہ باہر نکلیں گے. نہیں وہ ٹھیک ہے بھائی صاحب, لیکن یہ جو پریس کلبز جو صحافی احتجاج کرے سینسرشپ کے خلاف کرے, تو سر حکومت میں تو آپ ہے نا, آپ کی حکومت ان کو کتنا اعتماد میں لے رہی ہے, کیا کر رہی ہے ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. معاشی قتل الگ ہو رہا ہے صحافیوں کا. تیسرا ایسپیکٹ ہے, اس کو الگ سے ڈسکس کریں. اگر میڈیا کے لوگوں کو, آپ کے جرنلزم والے لوگوں کو کوئی شکایات ہیں تو وہ میرا خیال ہے those should be resolved. ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا. ان کی کسی بات پہ, کسی کوڈ آف کنڈکٹ پہ, ایتھکس پہ تو بات ہو سکتی ہے, گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جینون شکایت ہے جس کو جینونلی بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اگر میڈیا کے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے تو وہ تو بات ایک الگ ایشو ہے, اور اس کو میرا خیال ہے ایڈریس ہونا چاہیے. یہ بنیادی حق ہے آپ کا بھی, ہر شخص کا بھی, کہ اس کو آزادی سے اپنی بات کہے جانے کا. بہت شکریہ. یہ میرا خیال ہے بھائی صاحب, یہ آپ نے ورلڈ کپ جیتے ہیں, پاکستان جیتا ہے. یہ ویسے اتنی بڑی خبر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی کہ پاکستان کے جو پارلیمنٹیرینز کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں, جس کی عباسی صاحب بھی نمائندگی کر رہے. تو آپ نے ورلڈ کپ جیتنے کے ساتھ یہ دوسری اچھی بات کی ہے کہ پریس فریڈم جو ہے اس کو انشور کرنا چاہیے. ملک صاحب دیکھیں نا, اب ورلڈ کپ ہماری کرکٹ ٹیم تو جیتی نہیں, یہ جیت گئے ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر صحافیوں کے کوئی کنسرنز ہیں ان کو ہماری حکومت دور کرنے کے لیے تیار ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک کوئی کمیشن یا کوئی ایسی کوئی ہمیں موصول نہیں ہوئی کہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے ہمارے ساتھ, لیکن پھر بھی ریئلائزیشن موجود ہے. مزاح میں یہ بات کر رہا ہوں. پہلے تو میرے بھائی کو مبارکباد ہو, انہوں نے پارلیمان, پوری دنیا کی پارلیمانی ٹیموں میں کا ورلڈ کپ جیتا ہے. لیکن ایک 92 کا بھی ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے, ابھی تک عذابوں میں پڑا ہوا ہے, تو آ کے کوئی نیا عذاب نہ ڈال دیں. یہ ویسے میں مزاح میں کہہ رہا ہوں. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی عباسی صاحب نے ذکر کیا احتساب کا. احتساب کی حقیقت تو ہمارے سامنے آ گئی ہے. آپ نے وہ ٹیپ دیکھ لی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں, اور بھی بہت سی ٹیپس ہیں, مگر اس ٹیپ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وائلن کی طرح ٹائٹ کیا جاتا ہے.
اوپر ادھر سے ٹائٹ کیا ادھر سے ٹھوکا, اور جب تک وائلنس سے وہ آواز نہیں نکلتی جو سننا چاہتے ہیں تب تک وہ ٹھوکا ٹھاکی رکتی نہیں ہے, ٹائٹ کرنا رکتا نہیں ہے. تو احتساب کی حقیقت تو آپ کے سامنے آ گئی. اب آپ اس کے اندر ہنگامہ کھڑا کر لیں, ایک نیا نیریٹو بلڈ کر لیں, جو بھی کر لیں. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں نسیم حسن شاہ صاحب بھی یہ گفتگو کر چکے ہیں, وہ جو آپ وہ ٹیپ چلاتے ہیں, وہ کیا وہ جوڈیشل مرڈر والی جواب دے کی جو افتخار احمد صاحب, جی وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. کوئی سجاد شاہ صاحب کی بھی بات کر لیں, جسٹس قیوم صاحب کی بات کر لیں. دیکھیں میں مان رہا ہوں عباسی صاحب, لیکن اگر آپ کو وہ تمام ٹیپس دکھتی ہیں تو یہ ٹیپ تو آپ کو بہت دکھنی چاہیے. اگر واقعی قیوم صاحب والی بات آپ کو دکھتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں غلط چیز تھی, تو پھر آج تو آپ کو فوکس کرنا چاہیے اس ٹیپ پہ. آپ اس ٹیپ کا کیوں دفاع کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ قیوم صاحب کا ذکر کریں اور ہم کہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ بولیں مگر اس ٹیپ کے اندر تو لوگ چور ہیں. اصل میں یہ جج تو بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اتنی پریس کانفرنسز کی ہیں, 8 وزراء نے اٹھ کے آپ نے جوابات دیے ہیں, کیوں دے رہے ہیں آپ ایسی ٹیپ کا جواب؟ اگر واقعی قیوم صاحب والی بات آپ کو ناپسند ہے, اگر واقعی وہ نسیم حسن شاہ صاحب والی بات آپ کو ناپسند ہے, تو آپ کو اس کا دفاع ہی نہیں کرنا چاہیے. آج ویسے سپریم کورٹ میں بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا, اور جو 3 چیزوں کی انہوں نے بات کی کہ عدلیہ کا وقار جس طرح سے مجروح کرنے کی کوشش ہوئی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, جج کا مس کنڈکٹ جو ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا, اور معاملے کی سچائی کیا ہے. دیکھیں یہ بالکل ٹھیک. تو آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی پولیٹیکل مطلب, جیسے آج خواجہ صاحب نے کہا کہ مجھے امید ہے سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا, دیکھیے مجھے بھی امید ہے انصاف یہ ہوگا کہ سزا معطل ہو سکتی ہے. دیکھیے سزا کی حقیقت, دیکھیے جس جج نے سزا دی ہے اس نے اپنے ورڈکٹ کے متعلق جو کہا ہے اس سے ورڈکٹ کی حقیقت تو لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. ایک ورڈکٹ جو آپ کے سامنے آ چکا ہے, جج خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کیسے وہ ورڈکٹ دیا ہے, اس ورڈکٹ کی تو کوئی ویلیو نہیں رہ گئی. تو اب میں اس پہ اور کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ اس پہ تو تمام تبصرے جج صاحب کر چکے ہیں, اور انہوں نے ایک دفعہ ڈینائی نہیں کیا کہ میں نہیں ملا, یہ بات نہیں ہوئی, یہ ٹیپ غلط ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے. مگر ہمارے بھائی کی ٹیم جو وفاقی وزراء ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جج جو نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہے ہیں دفاع کے اندر آ کے. تو بھائی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر واقعی آپ کو پرانے جو انجسٹسز ہیں ان کی حیا ہے اور آپ پاسدار ہیں, آپ کی پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف, تو جب عدل کی بات ہوتی ہم کہتے ہیں عدل, آپ کہتے ہیں ادارہ. میں کہتا ہوں بھائی عدل کا ادارے سے کیا, ہم عدل کی بات کر رہے ہیں, ایک جج کی ٹیپ آ گئی, آپ کہتے ہیں اداروں پہ حملہ ہو رہا ہے. باسی صاحب یہ اس کے اوپر تو روشنی ڈالے, کیونکہ دیکھیں نا اعلیٰ عدلیہ بھی کنسرنڈ ہے اس بارے میں. جج صاحب نے خود تسلیم کیا کہ وہ ملتے رہے ہیں, ملاقاتیں کرتے رہے, اور آج چیف جسٹس صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ وہ کیوں لوگوں سے مل رہے تھے, اور ایک مانیٹرنگ جج بھی وہاں پہ موجود تھے, تو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ان کو رشوت آفر ہو رہی ہے یا ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اپنا آسما یہ بات بالکل ٹھیک ہے, جج صاحب کے کنڈکٹ پہ سوال اٹھے ہیں, کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی میں زیادہ اس پہ کامنٹ کروں مناسب ہے. لیکن اس حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی بھی اباؤٹ دا لا نہیں ہے, کوئی جج ہے, کوئی پرائم منسٹر ہے, کوئی اپوزیشن ہے, کوئی ایم این اے ہے, کوئی میڈیا اینکر ہے, کوئی بھی اباؤٹ دا لا نہیں ہے. اور اگر انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے تو کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. لیکن آپ اس ایک بندے کے مس کنڈکٹ پہ اگر اس کی 2 ایسپیکٹ ہیں, ایک تو انہوں نے مس کنڈکٹ کیا, ایک ان کو کون آفرز دیتا رہا, وہ کیوں جا کے میاں نواز شریف صاحب سے ملے, ان کو اللیجڈلی حسین نواز نے 50 کروڑ کس بات کو آفر کیا. تو ایک طرف تو جج صاحب کا کنڈکٹ ہے, دوسری طرف وہ سسیلین مافیا بھی تو ایکسپوز ہو رہا ہے کہ جو اپنے پہ بنے ہوئے کیسز کے لیے ججز سے مل رہا ہے. تو وہ تو فیصلہ ہونا ہے ایک اچھا, لیکن عباسی صاحب یہ تو مان رہے ہیں نا, پولیٹیکل فیصلہ بھی تو ہونا چاہیے. ٹھیک بات ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بڑی غلط سر, یہ بڑی غلط روایت ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا انفلوئنس تو ہوئے جج صاحب, ان کو رشوت دی گئی نون کی طرف سے یا ان کو پریشرائز کیا گیا کہیں اور سے, وہ پریشرائز تو ہوئے, اور فیصلہ جو انہوں نے دیا وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہی دیا. تو اگر ان کی سزا معطل ہوتی ہے اور یہ ایک پولیٹیکل کیس اب بن گیا ہے, تو پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرے گی, کیا پوزیشن ہوگی آپ؟ دیکھیں جج کا فیصلہ, انہوں نے ایک فیصلہ میں ان کو سزا دی ہے اور ایک فیصلے میں ان کو معاف کیا ہے. تو وہ تو ایلیگیشن لگانے والی بات ہے. میں آئی ڈونٹ نو کہ لا کس حد تک اجازت دیتا ہے بولنے کی, لیکن اگر اس طرح کی بات کریں تو پھر دوسرے فیصلے پہ بھی بحث کر لیں. ہو سکتا ہے کہ اگر جج صاحب انفلوئنس ہوئے ہیں, وہ جو نواز شریف صاحب کو ہم سمجھتے تھے کہ ان کا کلیئر کٹ کیس تھا دوسرا والا, اس پہ بھی ان کو سزا ہونی چاہیے تھی فلیگ شپ والے کیس میں. تو یہ تو باتیں پھر دیکھیں نا, اس کا ڈیسیجن تو جج صاحب اعلیٰ عدلیہ نے کرنا ہے. کیا ہے وہ ان کا فیصلہ انفلوئنس تھا یا نہیں تھا, وہ تو ہم اٹ از ٹو ارلی ٹو کامنٹ. لیکن ایک بات ہے کہ جج صاحب کے کنڈکٹ پہ سوال اٹھے ہیں,
اور میں آئی ہیو نتھنگ ٹو سے ان فیور آف جج صاحب، لیکن پولیٹیکل بات ہے کہ کیا پاکستان میں ایسے لوگ حکمرانی کرتے رہے جو ججز کو اپنی باری سزا دے کے بے نظیر کو فون کر کے سزا دلوائیں اور اپنی باری جا کے ان کو پیسے آفر کریں اور ان کو گھروں میں بلائیں، اور وہ جو ایک الیجڈلی قاتل جن پہ ایلیگیشن ہے قتل کے، ان کے ذریعے یہ ڈیل کرتے ہیں. اچھا بھائی وہ صاحب، جو بات پاکستان میں مشہور ہے کہ یہ تو اعلیٰ عدلیہ آپ دیکھ رہی ہے اور ہمیں اعتبار ہے اپنی ججوں کے اوپر بھی، اپنے کورٹس کے اوپر بھی، تو اب وہ ظاہر ہے کہ اس کا ضرور فیصلہ کریں گے. ایک میں چھوٹی سی بریک لیتی ہوں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس معاملے کے اوپر بھی کہ اب جو معاملہ ڈیلی میل والا ہے جس پہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں آج انہوں نے کنسلٹ کیا ہے اپنے لائرز کو بھی، وہ معاملہ لے کے جا رہے ہیں برطانیہ کی کورٹ میں. اب یہ معاملہ کس حد تک برطانیہ کے اندر پاکستان کے سیاستدانوں کی جو چیزیں ہیں وہ کس حد تک اچھلیں گی، اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصدق صاحب، اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ آپ لوگوں نے سڑکوں پہ آنا ہے، جیسے مریم بی بی کہہ رہی ہیں، یہ کیسز بھی چلتے رہیں گے، احتساب بھی ہوتا رہے گا، پروڈکشن آرڈرز بھی اب آج تو نہیں ہوئے، سامنے نہیں آئے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگلے 6 مہینے میں آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ نے حکومت ڈی ریل کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، سڑکوں پہ آنا ہے، تو الٹیمیٹ ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ تو چلیے طے ٹھہرا کہ ہم آئیں گے سڑک پہ. سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ آئیں گے سڑک پہ؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. آپ کے 3 چینل بغیر کسی وجہ کے بند ہو گئے، آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ سے آپ پٹیاں باندھیں گے وہ تو اور اس کے بعد کیا کریں آج سے گے؟ تو جی اس کے بعد کیا کریں گے؟ چلیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، ہو سکتا ہے آپ کا پروگرام پھر بند ہو جائے، اچھا بھلا چلتا ہے اور ہمیں پسند بھی. اب آپ دوسرا دیکھ لیں، تاجر کیا کریں گے؟ یہ سوال پوچھیے آپ ان سے. وہ جو تاجر جو شٹر ڈاؤن دے رہے ہیں اور اربوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور حکومت کا آپ بیانیہ بے شک چلا دیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ ٹیکس چور ہیں. یعنی وہ لوگ جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہیں. پھر آپ ان کو کہتے ہیں یہ سیاسی اعلی کار ہیں. سیاسی اعلی کار ہیں؟ کیسے سیاسی اعلی کار ہیں؟ لیکن ڈاکیومنٹیشن تو ہونی ضرور ہونی یہ بات تو چاہیے. دیکھیے ہے نا. کسی سلیقے سے ہونی چاہیے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 1 لاکھ تک کے لوگ جس کی قوت خرید 60,000 رہ گئی، اس پہ آپ نے 20% ٹیکس لگا دیا، وہ کہاں سے دے گا؟ اگر آپ کو واقعی ڈاکیومنٹیشن کرنی تو ٹیکس کا وزن تو کم کریں، ان کو یہ یقین تو دلائیں کہ آپ ان کو ٹریپ نہیں کر رہے. اگر ان کو یہ یقین آ جائے کہ آپ ان کو جھانسا نہیں دے رہے اور ٹیکس لیٹ میں لانے کے بعد ان کی گردن نہیں مروڑ دیں گے، تو وہ ضرور آپ کے ساتھ چلیں. اگلے 6 مہینے میں آپ کو اب پکچر کیا نظر؟ اور پھر یہ کہ اگر یہ قائم ہے اس بات پہ تو ان سے ذرا پوچھئے، 2-4 دن میں پوچھئے گا کہ کیا ان کی ٹیم میں کوئی رد و بدل ہو رہا ہے ریونیو اور اس کی ٹیم میں دوبارہ؟ پوچھئے ذرا ان سے، ہو رہا ہے، پوچھئے ذرا ان سے. ہمیں نہیں پتا، باسی صاحب کو پتا ہوگا. کوئی سی پیر پہ کھڑے نہیں ہوتے، وزیر لگاتے ہیں 24 گھنٹے میں بدل دیتے ہیں. ایک سٹینڈ لیتے ہیں، 2 منٹ کے بعد یو ٹرن لے لیتے ہیں، پھر اس یو ٹرن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ان کی کوئی ٹیم اس وقت اس میں استقامت نہیں ہے، ان کی کسی پالیسی کے اندر استقامت نہیں ہے، ماں سوا اس کے کہ صحافی غدار ہیں اور سیاستدان ڈکیت ہیں، منی لانڈرر ہیں اور تاجر چور ہیں، اور جو وہ وکلا ہیں وہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ماں سوا اس کے آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ 6 مہینے، آپ مجھے بتائیے، آپ اہل خرد ہیں، اہل قلم ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ 1 سال کا کیا ویژن ہے؟ یعنی تمام دنیا کی رپورٹیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اگلے سال 2% پہ گروتھ ہوگی. تو یہ جو 1 ملین بچے آئیں گے، ان کو نوکریاں کون دے گا بھائی؟ یہ بات صحیح ہے صداقت صاحب. اب یہ بتائیے کہ انہوں نے کل بڑھائی ہے 13% پہ کر دی ہے پالیسی ریٹ. یعنی اگر بینک سے قرضہ لے تو 13% دے. یہ انہوں نے کل پالیسی بنائی ہے 13.25. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کا بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ ایس ایم ای ہے، چھوٹا کاروبار، اس کو 60-70 لاکھ روپے چاہیے، اس کو 18 سے 20% بینک اس وقت اس سے مانگ رہا ہے کہ اگر قرض تمہیں چاہیے تو اتنے فیصد دینا ہوگا. وہ کیا کاروبار شروع کرے گا؟ ایف ڈی آئی کے اوپر آپ تبصرہ کر چکی ہیں. تاجر چیخے مار رہے ہیں. 6 مہینے، ہمیں تو 6 دن نظر نہیں آتا کہ یہ لوگ کیسے چلائیں گے. کیس ابھی برطانیہ اور ان سے پوچھ لیں کچھ رد و بدل کر رہے ہیں تو آج بتا دیں، بعد میں نہ کہیں. یہ تو خبر بریک کی ہے. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، سوال پوچھ رہا ہوں، خبر تو آ ہی جائے گی. جی سر. آسما، پہلی بات تو ایک بات بڑی سامنے آ گئی مصدق صاحب کی بات سے، یہ آپ کی منتیں کر رہے ہیں کہ میڈیا والے آئیں اور جا کے تاجر آئیں تاکہ ان کے پاس تو نکلنے کے لیے نہیں آئے، غریب آدمی فورس نہیں آئی ہے نکلا. ذرا میں بات کروں ڈاکٹر. جی ضرور. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تاجر بڑا پریشان ہے، ہم بالکل کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہے. جو ایگزسٹنگ ٹیکسز ہیں انہی ٹیکسز پہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، اور یہ
وہ جو کام آپ نہیں کر سکے اور آپ قرضے لے لے کے اس ملک کو چلاتے رہے اور میٹروز اور یہ چیزیں کرتے رہے، آج قوم کو خرچ کرنے کے لیے 950 ارب روپے ہے اور نواز شریف اور زرداری صاحب کے قرضوں کی خالی سود پہ 2900 ارب روپیہ دے رہے ہیں. تو ہمیں ٹھیک کرنے دیں، مہربانی کریں. آپ نے 40 سال بہت کر لیا، قوم نے دیکھ لیا. یو میزریبلی فیلڈ ٹو میک دی اکانومی اسٹینڈ آن اٹس اون فیٹ. ہم کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی ہمیں مشورہ ٹھیک ہے آپ دیں پارلیمنٹ میں. ہمیں آپ کی جو ایڈوائس ہے نا وہ اگر ہوتی تو آج پاکستان جائیں دنیا کی سر رپورٹ پارلیمنٹ میں کیا دینا ہے؟ پارلیمنٹ کی سنیں فرنٹ جو 2 روز ہے اس کو تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئے ہی نہیں، وہ تو آتی ہی نہیں اپوزیشن کی خاص کر کے. آپ بارودی سرنگیں بچا کے چلے گئے تھے، ہم ان کو صاف کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے احتجاج میں جان ہے. جن آج بھی شہباز شریف صاحب کے نئے کیسز دنیا کی اخباروں میں ادھر نکل رہے ہیں. اب ڈیلی میل کی کل کی خبر ہے کہ آپ نے تو زلزلے کے پیسے نہیں چھوڑے، سیلاب کے پیسے نہیں چھوڑے. وہ چیلنج کر رہے ہیں وہاں پہ، بائی دا وے جہاں بیٹھے ہوئے وہاں چیلنج کر رہے ہیں. یہ کیا کیا چیلنج کریں گے؟ کون کون سا سوراخ بند کریں گے؟ ان کے لیے تو بیچاروں کے لیے مسئلہ ہی ہے، ادھر سے سوراخ بند کرتے ہیں ادھر سے کھول جاتے ہیں. تو یہ اتنا کوئی چھوٹا فراڈ نہیں ہوا اس ملک کے ساتھ. تو ہم نیک نیتی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور باقی جہاں رہی بات میڈیا کی اور ٹریڈرز کی، ان کو انشاءاللہ کنونس کریں گے. کوئی نیا ٹیکس نہیں لگ رہا. پرانے ٹیکس میں اگر ہم یہ تاجران ٹیکس نہیں دیں گے، ٹھیک بالکل صحیح بات. اس میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹیکس تو سب کو دینا چاہیے، البتہ تھوڑا کم ہو.